अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम मुकर्रम सामीन और नाज़रीन, तज़किरतुल औलिया की चौथी नशिस्त। आज हम अल्लाह के जिस महबूब और मुकर्रम बंदे का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्क़ो सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोशा नशीन बुज़ुर्गों में से हैं और आपकी रियाज़त व करामात बेइंतहा हैं। आप इब्तिदाई दिनों में बहुत अमीर होते थे और आले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे और आप किसी से जब अपना सूद वसूल करने जाते, अपनी रकम लेने जाते और आपको रकम न मिलती तो जो आपने वक्त दिया होता था, वहाँ पर आपने जितना टाइम लगाया हुआ होता था, आप उसका भी उससे हर्जाना वसूल करते थे। हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके तौबा ताइब होने का किस्सा और वाक़या ये है कि एक दफ़ा आप जब वो कर्ज वसूल करने एक शख्स से घर पहुँचे तो आपने उस शख्स को न पाया बल्कि उसकी बीवी को पाया और उससे कर्ज का मुतालबा किया। बीवी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है घर में और मेरा शौहर भी नहीं है, तुम बाद में आना। अलबत्ता मैंने अभी भेड़ ज़िबा की थी, उसका सारा गोश्त तो ख़त्म हो चुका है, सिरी बची है कि तुम सिरी लेकर जा सकते हो। हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सिरी को आपने लिया और अपने घर में लेकर आ गए। जब घर पहुँचे तो जो आपकी वाइफ थी, आपकी बीवी थी, उन्होंने कहा कि तुम सीढ़ी तो लेकर आए हो ठीक है, लेकिन घर में पकाने के लिए ना आटा है, ना तेल है, लकड़ी वकड़ी कुछ भी मौजूद नहीं है। हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रुको, ये भी मैं जिनको मैंने कर्ज दिया हुआ है मैं उनसे वसूल करके आता हूँ। जब आप निकले और ये सारी चीज़ें लेने के लिए निकले, आपने सारी चीज़ें ये जिनको आपने कर्ज दिया था उनसे ही वसूल की सूद के उसमें। आप ये सारी चीज़ें घर पे लेकर आए, बीवी ने आपका खाना तैयार किया आपकी। एक इतने में साइल आ गया, फ़कीर आया, उसने हज़रत हबीब से कहा कि मुझे खाना दो। हज़रत हबीब ने कहा कि मेरे पास तो बस ये थोड़ा सा सालन है, अगर हम ये तुझे दे दें तो तू गनी हो जाएगा और हम मुफलिस हो जाएंगे, लिहाजा हमारे पास देने को तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो साइल वहाँ से चला गया। जब हज़रत हबीब अजमी की वाइफ किचन में पहुँची तो क्या देखती हैं कि वो जो हांडी है जिसमें आपने सिरी पकाई हुई थी उससे खून उबल रहा है। वो खून के फुवारे जो है वो बाहर फेंक रहा है। सारी हांडी को आपने खून में मुब्तला पाया। हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत शर्मिंदा हुए और तौबा करने के लिए हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ निकले। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो हज़रात मोहतरम इस सुनने के लिए वाक़या है और बड़ी अहमियत रखता है। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने हज़रत हबीब अजमी को देखा तो ये आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, ऐसा ना हो कि इसकी नहुसत हम पर पड़े और हम भी क्या हो जाएं, सूदखोर हो जाएं। लिहाजा हज़रत हबीब अजमी ने जब ये अल्फाज सुने और बड़ी शर्मिंदगी के आलम में हज़रत हसन बसरी के पास आए, हज़रत हसन बसरी के बारगाह में आकर तौबा ताइब हुए। जब आप वापसी जाने लगे तो जिस शख्स को आपने कर्ज दिया हुआ था वो आपको देखकर भागा। आपने फरमाया कि मुझसे घबराओ नहीं, अब मैं तुमसे कोई ज़्यादती सूद नहीं लूँगा, बल्कि जितना मैंने तुम्हें माल दिया है उतना मुझे माल वापस कर देना, लेकिन जब तुम्हें खुदा तौफीक दे। अभी वापस ही अपने घर आ रहे थे कि जो बच्चे जो कह रहे थे कि हट जाओ, कहीं इस हबीब की नौसतें हम पर ना पड़ जाएं और इसकी जो खाक है कदमों की वो हम पर ना लग जाए और हम भी सूदखोर ना हो जाए, अब वही बच्चे कह रहे हैं कि हट जाओ, हबीब अजमी तौबा ताइब होकर आ रहे हैं,
کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدموں کی خاک حضرت حبیب اجمی پر لگے اور ہم گناہ گاروں میں شمار کر لیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت حبیب اجمی ان کو بڑا تعجب ہوا اور بارگاہ خداوند میں عرض کی، باری تعالیٰ تیری قدرت کے کیا کرشمے ہیں، ابھی کچھ لمحے پہلے تو مجھے انہی بچوں کی زبان سے ذلیل و رسوا کروا رہا تھا، اور میں نے ابھی تھوڑے لمحے ہوئے کہ میں نے توبہ طائب کی ہے، توبہ طائب ہوا ہوں، اور اب یہی بچے میری تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ تیری قدرت کے کیا کہنے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے اگر وہ دے واپس دینے کی سخت رکھتا ہے تو دے، ورنہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرات محترم، اب سارا وقت اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ آپ کی وائف آپ سے کہتی ہیں، توبہ طائب ہو چکے ہیں دونوں، آپ کی وائف آپ سے کہتی ہے کہ آپ کچھ دن رات بھر تو نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں آپ کمائیں، کچھ لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ نے دن میں جب آپ نکلے تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ واپسی ایک پورا دن کے بعد جب گھر لوٹے تو آپ کی وائف نے کہا کہ آج کی اجرت کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے اس کا کرم اتنا ہے کہ مجھ سے اجرت طلب کرنے کی سخت ہی مجھ میں نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 10 دنوں کے بعد اجرت دے گا۔ جب 10 دن پورے ہو گئے، حضرت حبیب اجمی 10ویں روز اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، تو اب جب واپسی کے لیے آئے یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، اچھا اس سے پہلے آپ کے گھر میں 10ویں روز ساری چیزیں آ گئیں، عمدہ چیزیں آ گئیں، آٹا بھی آپ کے گھر میں آ گیا، شہد بھی آ گیا، مطلب ساری چیزیں وہ بھی عمدہ آپ کے گھر میں موجود ایک بندہ دے کر چلا گیا۔ حضرت حبیب اجمی پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں، لیکن جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لذیذ پکوان کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی وائف سے پوچھتے ہیں تو آپ کی وائف کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے پیغام دیا تھا کہ حبیب اجمی سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلے میں ہم اس سے زیادہ اسے مزدوری دیں گے۔ حضرت حبیب اجمی بڑا پریشان ہوتے ہیں، اور یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا، تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے وہ کیا انعامات حاصل ہوں گی مجھے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اور اس درجے عبادت میں غرق ہو گئے، مشغول ہو گئے کہ آپ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچ گئے۔ ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرات محترم، کرامت آپ کی بے انتہا ہیں، اور آپ جب مستجاب الدعوات ہو گئے اور آپ کا بڑا مرتبہ ہو گیا، ایک عورت گریہ زاری کرتے آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے اور آپ دعا کیجیے۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہے۔ آپ نے 2 درہم خیرات کر دیے اور دعا فرمائی کہ جاؤ بچہ تمہارے گھر میں آ گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ عورت گھر پہنچی تو اس نے دیکھا واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے سے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا، راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ ہوا سے کہہ رہا تھا اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ حضرات محترم، مطلب حضرت مالک بن دینار ہوا کو حکم دے رہے ہیں کہ اس بچے کو واپسی اس کے ماں کے پاس پہنچا دے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ بچے کو پہنچا دے، حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی اجرت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور بلقیس کا تخت آنے واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حبیب اجمی کا مقام کیا ہے؟ حضرات محترم، حضرت حسن بصری ایک دفعہ حضرت حبیب اجمی کے پاس آئے، آپ کو کھانا پیش کیا، تو آپ کے پاس جو کھانا تھا وہ 1 روٹی تھی جو کی، اور کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا نمک تھا۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، حضرت حبیب اجمی نے وہ اٹھا کر کھانا اس سائل کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری کو بڑا تعجب ہوا اور غصہ ہوئے، فرمایا تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ مہمان جب ہو تو آدھی روٹی تم مہمان کے پاس رکھتے اور آدھی روٹی تم سائل کو دے دیتے۔ حضرت حبیب اجمی یہ سن ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک غلام سر پر خوانہ نعمت عمدہ کھانے لے کر حاضر ہوا، جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے۔
اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے. آپ نے وہ درہم جو 500 تھے وہ تو غریبوں میں تقسیم کر دی اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے. اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری کو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی آپ کو حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا. حضرات محترم، اس میں حضرت حسن بصری کی کوئی کمی اور تقصیر نہیں ہے. حضرت حبیب مجمی کا الگ مقام ہے اور حضرت حسن بصری کا اس سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن ولایت میں کہ میں کچھ درجات اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو وہ درجہ جو حضرت حبیب اجمی کو حاصل تھا وہ حضرت حسن بصری کو حاصل نہیں تھا، اور جو حضرت حسن بصری کو درجہ حاصل تھا وہ حضرت حبیب اجمی کو حاصل نہیں تھا. اور مقام رضائے الہی کیا تھی حضرات محترم؟ ایک مرتبہ مغرب کی نماز حضرت حسن بصری نے حضرت حبیب اجمی کے پیچھے پڑھی تو آپ نے الحمدللہ کو درست طریقے سے نہیں پڑھا، تو حضرت حسن بصری نے نماز کو توڑا اور اپنی نماز شروع کر دی. اور اس رات یعنی جو مغرب کی نماز پڑھی اس رات میں خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضرت حسن بصری کو نصیب ہوا. آپ نے عرض کی باری تعالیٰ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا تو نے ہماری رضا تو پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا. آپ نے پوچھا وہ تیری رضا کون سی تھی باری تعالیٰ؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی ابتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے. حضرات محترم، یہ حضرت حبیب اجمی کا مقام و مرتبہ کہ حضرت حسن بصری نماز علیحدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے اگر تو حضرت حبیب اجمی کی ابتدا پڑھ لیتا تو وہ ساری زندگی کے لیے تیرے کیا تھی نماز بہتر ہوتی. اسی طرح حضرت حسن بصری کی تلاش میں حجاج بن یوسف کے کچھ وزیر اور کچھ لوگ آئے حضرت حجاج بن یوسف کو گرفتار کرنے. حضرت حسن بصری جو ہے وہ چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کے عبادت خانے پہنچ گئے. حجاج بن یوسف کے جو وزراء اور اس کے جو پولیس تھی وہ حضرت حبیب اجمی کے آستانے میں ان کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ حضرت حسن بصری تمہارے پاس آئے ہیں. حضرت حبیب اجمی نے سچ سچ کہہ دیا، ہاں حضرت حسن بصری آئے تھے، اندر گئے، دیکھ لو. دیکھا تو کوئی بھی نہیں. یہ انہوں نے 7 سے 8 مرتبہ حجاج بن یوسف کے جو وزیر اور اس کے ساتھ جو رفقا تھے اس کی جو فوج تھی اس نے 7 سے 8 مرتبہ دیکھا لیکن حضرت حبیب اجمی کو حضرت حسن بصری کو نہیں پایا. جب واپسی چلے گئے، حالانکہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا لیکن وہ مجھے پہچان ہی نہیں سکے، میں بالکل ان کے سامنے ظاہر تھا. حضرت جب وہ حجاج بن یوسف کے لوگ چلے گئے، حضرت حسن بصری نے حضرت حسن بصری نے حضرت حبیب اجمی سے کہا تمہیں اس ساتھ کا بھی پاس نہ رہا، تم نے سچ کہہ دیا اور تم نے تھوڑا سا بھی مان نہ رکھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں سچ سے کام نہ لیتا اور میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں کیا ہوتے گرفتار ہو جاتے. یہ میرے سچ کی وجہ سے آپ کیا رہے محفوظ رہے. یہ سن کر حضرت حسن بصری نے پوچھا آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا جس کی وجہ سے سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بارے تعالیٰ حسن کو تیرے حوالے کیا تو ان کی حفاظت فرما، اس وجہ سے تم لوگ جو ہے حضرت حسن بصری آپ جو ہیں وہ سپاہیوں کی نظر میں نہ آ سکے. حضرات محترم، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت حبیب اجمی آ گئے. انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے کہا کہ تم ان سے سوال مت کرو. فرمایا کہ یہ لوگ واصل باللہ ان کا لوگ ہیں، ان کا شمار واصل باللہ لوگوں میں سے ہوتا ہے اور واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسئلہ ہی جداگانہ ہوتا ہے. لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے سوال کر ہی ڈالا. جس شخص کی سوال یہ تھا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا. لیکن یہ سن کر امام شافعی نے فرمایا اس لیے میں تمہیں منع کر رہا تھا کہ ان لوگوں سے سوال مت کرو، ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. حضرت حبیب اجمی کی حیا اور آپ کی حیا کا مقام دیکھیں. ایک کنیز 20 سال تک آپ کی خدمت کرتی رہی لیکن کبھی آپ نے اس کنیز کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. اور ایک دن اس کنیز سے ہی فرمایا ذرا میری کنیز کو تو آواز دے دو. اس کنیز نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں. فرمایا 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف گیا ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا. ہاں، جس طرح ہم روزانہ بیان کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے،
ایک آج حضرت حبیب اجمی کی دعا کی برکت سن لیں، ایک خونی کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے اس خونی کو خواب میں عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں گھومتا ہوا پایا. خونی ہے اور اس کو جنت میں گھومتا ہوا پا رہے ہیں. اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کا ارتکاب کیا تھا، پھر اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سوئی دیتے وقت حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی. اس دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے مقام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حضرت حبیب اجمی کا مقام و مرتبہ. وما توفیقی الا باللہ.